ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनको जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाई। अब रमज़ान मुबारक का भी मकसद यही है कि हम अच्छे लोगों की बात आए तो ये दुआ करें, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा, और अगर ये बुरे लोगों की बात आती है तो हम दुआ करें, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाना। आप लोग, चूंकि ये तरावी की नमाज जो है ये नफली नमाज होती है, इसमें आप खड़े खड़े ही दुआ मांग सकते हैं। अरबी ज़ुबान में बहुत आसानी से, अगर आप लोग अल्लाहुम्मा जअलनी मिन्हुम, अगर अच्छे लोगों की बात है अल्लाह इनमें हमें शामिल फरमा, अगर बुरे लोगों की बात है अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन्हुम, अल्लाह इनमें शामिल ना फरमा। जन्नत की बात आए तो अल्लाहुम्मा आतिनिल जन्नतल फिरदौस, और भी अल्फाज हो सकते हैं जो भी आपको आते हैं। जहन्नुम की बात है अल्लाहुम्मा कीनी मिन अज़ाबिन नार। तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि नफली नमाज में तरावी में आप अल्लाह ताला से ऐसे ही फिर लगेगा जैसे बातें कर रहे हैं, और दिल भी उकताएगा नहीं, थकेंगे नहीं। तो फरिश्ते बताते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह, हालांकि अल्लाह को खूब पता है कि अल्लाह वहाँ जो कुरान सीखने की मजलिस थी, वहाँ एक बंदा ऐसा बैठा था जो इस काम के लिए नहीं बैठा था, उसका कोई अपना ही मकसद था, कोई और काम के लिए बैठा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यश्का जलीसुहुम, ये मजलिस इतनी पाक है, ये मजलिस जो है इतनी अजीम है कि इनके साथ बैठने वाला जो है वो भी महरूम नहीं है, उसको भी अजर से नवाज दो। तो बताने का मकसद ये है जो बैठता ही इस वजह से है, कुरान को सीखना सिखलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि एक आयत को, हसन दर्जे की रवायत है, फरमाया कि एक आयत को सीखना 100 नफल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। तो रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल दौरा कुरान करवाया करते थे। दौरा कुरान ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ लिया, दौरा कुरान ये होता है कि समझा भी जाए कि इसमें है क्या है। इसीलिए हमने इसका दौरा कुरान का एहतमाम किया है, जिसमें बयान ये किया जाएगा कि क्या क्या बयान किया गया है, बहुत तफसील से नहीं। वजह यह है कि टाइम हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है, तो इसमें तो 2 घंटे भी कम है, तो अल्लाह ताला ने तो वैसे ही मुख्तसर कर दिया हुआ है। बहरहाल हमें मेहनत से बैठने की ज़रूरत है और इसकी अहमियत का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जी ये याद रखें कि जो कुरान मजीद की अक़साम है, कुरान मजीद की सूरतों की, वो 2 है, एक होती हैं मक्की, एक होती हैं मदनी। मक्की वो सूरतें होती हैं जो हिजरत से पहले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हिजरत से पहले नाज़िल हुई थी, और मदनी वो सूरतें होती हैं जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई थी। तो सूरतुल फातिहा जो है मक्की सूरत है, ये हिजरत से पहले नाज़िल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो रहमान और रहीम है। इस सूरत को कुरान का खुलासा भी कहा गया है, सूरतुल फातिहा को। सूरतुल फातिहा के कई नाम हैं। एक तो फातिहा इसलिए कहते हैं कि इससे आगाज होता है, फातिहा का माना खोलने वाली। तो कुरान मजीद जब खोलते हैं तो पहली सूरत सूरह फातिहा होती है, इसलिए इसको सूरतुल फातिहा भी कहते हैं। सूरतुल शिफा भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे बेहतरीन दम है। सबउल मुसानी भी कहते हैं, 7 ऐसी आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं क्योंकि इनके बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं होती जो नमाज में इस सूरा को नहीं पढ़ता। अब ये खुलासा कुरान कैसे है? कुरान मजीद में 5 मज़ामीन जो हैं वो बहुत डिटेल से बयान किए गए हैं। एक तो अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो बयान की गई हैं। अल्लाह ताला की तौहीद, तो इसमें भी वहदानियत का जिक्र है, जैसे इय्याका नअबुदु, अल्लाह जी हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी किसी और की इबादत नहीं करते। इसमें वहदानियत भी है, तौहीद भी है। दूसरा, कुरान मजीद में जिक्र है क़यामत का, बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। दूसरा जो मौजू बहुत बड़ा है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी जिक्र कर दिया, मालिक यौमिद्दीन। तीसरा जो है वो हदायत के रास्ते की बात की जाती है, हदायत का रास्ता कौन सा है, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने बताया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की बात की गई। अच्छे लोगों की बातें हैं, अल्लाह इनाम किन के ऊपर किया गया, अंबिया, सुलहा, नेक, शुहदा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया
کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو پانچواں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایسے لوگ جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگوں پہ عذاب نازل ہوئے ہیں، تو یہاں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا المغضوب علیہم، اللہ جن پہ غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ دکھلانا۔ تو اس سورہ کو خلاصہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں ان کی جو شان ہے اس کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا جو مجھے عطا کیا گیا ہے مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا، خصوصی طور پہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زوردار آواز آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ آیا ہے وہ دروازے سے آج سے پہلے نہیں آیا تھا اور نہ بعد میں آئے گا، اور دو چیزیں لے کے آیا ہے، نہ تو آج سے پہلے وہ کسی کو دی گئیں نہ آج کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ تو یہ ہے جی سورۃ الفاتحہ کی شان۔ جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس بندے کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ یعنی آمین کہنے کی آواز مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما۔ آگے ہے جی پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو البقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید لوگوں جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، جو تم سیکھ رہے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عزیز سامعین، میں آپ لوگ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے علاوہ، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ سارے جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ہے، لیکن صحیح موقف کے مطابق قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کو عام میسج کی طرح نہ لینا، عام لوگوں کی باتوں کی طرح نہ لینا کہ اس کی قدر ہی نہ کرنا کہ تم اس کو سمجھو ہی نہیں، یہ بہت ہی خاص کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کی بات کی، بندوں کی اقسام بیان کی، جو 3 اقسام ہیں۔ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قسم بیان کی، ہدن للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ متقی لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے، متقی لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض پاتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، فرمایا کہ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ انسین، جس کو دیکھا نہیں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مزہ ہی اس وقت ہے جب بن دیکھے ایمان لائیں، جب سائنس نے جو ہے ثابت کر دیا پھر کہتے ہیں کیا بات ہے جی، دیکھیں اسلام ہمارا کتنا پیارا ہے، سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، سائنس ثابت کرے ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، سائنس جو ہے ایک، سائنس کا مطلب دانش مندی، عقل مندی، اور دانش مندی عقل مندی مومن کی میراث ہے۔ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دانش مندی حاصل کریں۔ تو سائنس ثابت کرے یا نہ کرے، ہمیں بغیر دیکھے ایمان لانا
کہ اللہ کی سب باتیں سچی ہیں، اللہ کی سب باتیں سچی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جنت کے اوپر ایمان، جہنم کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ غیب کہلاتا ہے۔ اور متقی بندے کی سب سے بڑی صفت، دیکھیں متقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب اللہ سے ڈرنا یعنی متقی لفظ کے اندر بھی تشریح موجود ہے کہ اللہ سے ڈرنا، تو اللہ کا ڈر اختیار کر۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم دلوں میں پرہیزگاری کو انسٹال کر لیں، تاکہ ہم دلوں میں تقوی کو پیدا کر لیں، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یہ ہے رمضان کا مقصد۔ تو جو لوگ تقوی والے ہیں انہی کو ہدایت ملے گی، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک نماز جو ہے نماز کو قائم کرنا۔ پڑھنا جو ہے جب دل چاہا پڑھ لیا، جب وقت ملا پڑھ لیا، تو جب یعنی وقت نکالنا نہیں اسپیشلی، تو وہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دیتا ہے، اس میں اس کے دنیا کے کاموں یعنی زندگی گزارتے ہوئے جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزق خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ اصل میں نے عرض کی تھی کہ دور دور نہ بیٹھیں، مجھے زیادہ اونچا بولنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ تھوڑا وہ ہاں وہ میرا تھوڑا گلا خشک ہو رہا ہے اس وجہ سے، تو معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی 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 اچھا جی، فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ اب اس کو ہم نے اس کی ذرا گہرائی میں جانا ہے کہ کامیاب انسان ہوگا کب، کیسے کامیاب ہوگا۔ بیسیکلی جو ہے جی، کسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ پہلے جو ہے وہ بیج بوتا ہے۔ اب بیج بو کے سو نہیں جاتا، اس کو پانی دیتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اور پھر غور و فکر کرتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ فصل کو کیڑا نہ لگ جائے۔ پھر مسلسل لگا ہوا ہے۔ کسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ فصل کو اپنے گھر نہیں لے آتا۔ تو یہ ہے کامیابی۔ انسان جو ہے مرتے دم تک اللہ اللہ کرتا رہے، اور سکون اس وقت ملے جب وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائے۔ بلکہ کامیابی اس کو کہتا ہے کہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائے۔ آپ میں سے جو لوگ کسان ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آج کل جو ہے فصلوں کی کٹائی کے دن ہے، تو کسان جو ہے کتنے پریشان اور کتنا کیئر کرتے ہیں اپنی فصل کی۔ تو فلاح اس کو بیسیکلی کہتے ہیں، وہیں سے نکلا ہے لفظ المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے متقی اور کامیاب لوگوں کی صفت بیان کی کہ کامیاب اور متقی لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ منافق جو فساد کرتے ہیں، منافق کی یہ صفت بیان کی کہ فرمایا 4 لوگ جو ہیں جس میں 4 صفات ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور لڑائی جھگڑا تو ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے جہاں 2-4 لوگ رہ رہے ہیں بحث تو ہو جاتی ہے، پھر گالی دیتا ہے، اور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو مخالفت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ تو یہ اعتقادی منافق، یہ عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو جس کا دل ہی کھوٹا ہے اسلام کے بارے میں، جو اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا ہے حقیقی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بھی سورۃ البقرہ کے شروع میں بات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی کہ کافر لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیل بیان کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی 3 قسمیں بیان کی، تو
ہمیں ان میں سے کس میں شامل ہونا ہے؟ تو یقیناً ہمیں متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے. تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جی ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما. بہت آسان دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عبادک المتقین. اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما. تو آپ کافر لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم قرآن مجید کو نہیں مانتے، سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، چلو پھر ٹیکنیکلی طور پہ آ جاؤ، یہ چونکہ وہ بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، تو کوئی ایک آیت بنا لاؤ، ایک آیت لے آؤ تاکہ پتہ چلے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک آیت نہیں لا سکے، پھر فرمایا تم لا بھی نہیں سکتے، ایسا قرآن تم بنا ہی نہیں سکتے. جو لوگ عربی کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، وہ اس کی جو بناوٹ ہے نا لفظوں کی، اتنی عمدگی سے ان لفظوں کو بنایا گیا ہے، اتنا ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. عرب جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. عربی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بولنے والے ہیں، اور اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگے. اپنے سے علاوہ لوگوں کو کہتے ہیں گونگے ہیں یہ لوگ، ان کو تو بولنے نہیں آتا. تو وہ واقعاتاً جو تھے نا عرب لوگ بڑے ہی فصیح تھے، بڑے بڑے شاعر، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کتنے کتنے شعر لکھ دیے، یعنی بڑے ذہین ترین لوگ تھے. تو وہ لوگ بھی نہیں بنا سکے، اور کافر ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو یہ بات ہے نا قرآن، یہ کوئی عجیب ہی چیز ہے. جس طرح جنوں نے کہا سن کے ہم نے بڑی عجیب چیز سنی ہے. تو قرآن مجید معجزہ ہے اپنے لفظوں کے اعتبار سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود بنایا ہے قرآن، تو لے آؤ، پھر تم بھی لے آؤ، تم بھی بنا لو. تو وہ بنا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ہی یہاں سورۃ البقرہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں رب ہوں، میں اس چیز سے شرماتا نہیں ہوں کہ مچھر کی مثال بیان کروں، یہ مچھر سے بھی کم مثال بیان کروں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس مثال کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ جو لوگ باتیں کرنے، بہت زیادہ باتیں کرنے، اعتراضات کرنے والے، وہ مطلب بات کو مانتے نہیں ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں ماننے کے لیے، عمل کرنے، اس نے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانا ہی لگانا ہے. اور جس نے نہیں ماننا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. تو جو مانے گا وہ جو ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو نہیں مانے گا اس کو اللہ گمراہ کر دیتے. ماننے سے مراد جو ہے مطلب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور کے اندر رات کو انسان مومن ہوگا، دن کو کافر ہو جائے گا، دن کو مومن ہے رات کو کافر ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کوئی ایک لفظ کہتا ہے، ایک لفظ کہنے اللہ کی شان کی مخالفت کر دی، اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے ایمان آ جاتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل بیان کی کہ ایک لفظ کی وجہ سے کئی انسان جنت میں چلے جاتے ہیں اور ایک لفظ کی وجہ سے کئی لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور کئی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بنانے کا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے سنا، سمجھا، جانتے ہیں کہ جو اس میں ذکر کیا گیا. ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہا جی میں تو بہتر ہوں. تو آج بھی ہمارا بھی رونا اسی چیز کا ہے، میں بہتر ہوں. بڑا مسئلہ ہے، ہمیں میری عزت نہیں کی جاتی، میں بہتر ہوں. اور بھائی اللہ کے بندو، ہمیں تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ہمارے ہاں تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو مٹی تھے، مٹی ہونا ہے، پھر کس چیز کا تکبر؟ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے بھی ہمارے اندر تکبر نہیں، لیکن تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خدا را یہ تکبر کرنا جو ہے یہ اللہ کو ہی جچتا ہے. ابلیس نے تکبر کیا تھا، اللہ نے کہا تو فخرج منها مذموما مدحورا، نکل جائے یہاں سے، تو تکبر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو تکبر جو ہوتا ہے وہ حسن کا بھی تکبر ہوتا ہے، مال کا بھی تکبر ہوتا ہے، خاندان کا بھی تکبر ہوتا ہے. اسی طرح
علم کا عہدے کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک تکبر میرے دوستو وہ نیکی کا تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ نیکی کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں اگر کسی سے بدبو آ رہی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، تو پورا سلام بھی نہیں لیتے۔ کیوں جی؟ میں تو نمازی ہوں اور میں نے تو بڑی مہنگی خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو اس سے سلام کیوں لو؟ تو اللہ کرے ہم اس رمضان میں اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر سکیں، اپنے اندر سے ہم اپنے اندر کو بہتر کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو۔ اگر ایک کام انسان کر لے تو بڑی انسان کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر خود یہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ میں انسان ہوں، اصل میں یقین نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی انسان سمجھ لے تو یقین کرے۔ آج یہ مشکلات کا حل ہے اس میں۔ اصل میں بعض دفعہ ہم خود اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے، بعض دفعہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر سوچیں گے، تو مطلب پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں کہ میں مجھ سے غلطی، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی تجھ سے کیوں نہیں ہو سکی؟ تو انسان نہیں ہے کیا؟ دوسروں سے غلطی کہتا تو نے ایسے کر لیا، بھائی تو مطلب کیوں میں کیوں ایسا نہیں کر سکا؟ کیوں میں فرشتہ بن گیا ہوں؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ لیں، دوسروں کو بھی انسان سمجھے، تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول بتایا کہ چونکہ زندگی جو ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ مشکلات کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے، تو فرمایا کہ جینا کیسے ہے؟ تو فرمایا نماز اور صبر کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، گناہ سے رکنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ کوئی مشکل پریشانی آ گئی تو اس میں صبر کرنا، یعنی کوئی زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سارا زمانہ جو سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ ایمان والے ہیں اور صبر کرتے ہیں، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے آسان ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ان کے لیے آسان ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا کہ فرعون سے نجات۔ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ خصوصی طور پہ بنی اسرائیل لفظ جو قرآن مجید میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہودی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں کہ فرعون سے ہم نے تمہیں کیسے نجات عطا فرمائی، اور اتنی زیادہ نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے، اتنی زیادہ نعمتیں کی۔ جب فرعون سے نجات ایک تو عطا کی تو ان کو گرمی بہت لگتی تھی، وہاں ریگستان تھا، درخت تو تھے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے بادل بھیج دیے۔ پھر پیاس بھی لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا معجزہ دکھاؤ، اور پتھر کے اوپر عصا مارو، عصا مارا تو 12 چشمے نکل آئے۔ اور یہ نہیں ایک کی لڑائی ہو جائے ان کی، اللہ نے کہا لادا لادا 12 قبیلے ہیں، چلو 12 چشمے ہیں، نکل پڑے ہیں، کھاؤ پیو، اور پھر بھوک بھی لگ گئی، کہا من سلوا لے لو، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے من سلوا عطا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی، کہا ہفتے والے دن بزنس نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا یہودیوں کے لیے پورا دن عبادت کرنا ضروری ہوتا تھا، پابندی کے اندر رہنا یہ عبادت ہی ہوتی ہے، شریعت کی پابندی کے اوپر جب ہم رہیں گے۔ ہمارے لیے صرف جمعے کا دن ہے، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹہ۔ اب ایک بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلکہ سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کیا، فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہاں میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو، ذرا سمجھیے گا۔ یہودی جو ہیں
وہ نبیوں کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں اس وقت کے، کہا کہ تمہیں فضیلت دی تھی میں نے سب انسانیت پہ، سارے لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اتنی نعمتیں گئی، اتنی زیادہ نعمتیں گئی، ذرا غور کیجئے گا، کیا اس وقت کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، آج ہم ان سے زیادہ نعمتوں میں ہیں کہ نہیں؟ آج ہم ان سے زیادہ نعمتیں تو نہیں کھا رہے؟ اب دیکھیں اے سی لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، اتنا زبردست سسٹم ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدید ترین گاڑیاں دی جاتی، جدید ترین چیزیں دی جاتی، جیسے وہ زیادہ دین کا کام کر سکتے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی سہولیات نہیں دی۔ ہمارے اوپر ذرا دیکھیں کتنی سہولیات ہیں، کتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے کہتے تھے، ان کے لیے اصول کو نہیں بدلا۔ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جب انہوں نے بات نہیں مانی۔ کیا میرے لیے، ہمارے لیے اللہ اپنا اصول بدل دے گا کہ جب لوگ سرکشی کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دیتا ہے؟ بتائیں، کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت ضرور کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن اللہ محبت کرنے میں کمزور نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہے اس بات کی کہ دیکھو جی والدین بھی تو محبت کرتے ہیں نا، کوئی والدہ کیسے اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے؟ اوہ اللہ کے بندو، والدہ محبت میں کمزور ہوتی ہے، باپ محبت میں کمزور ہوتا ہے۔ ہم جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ رب بھی محبت کرتا ہے، لیکن رب کی محبت کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فرمایا میں اپنے اصولوں کو بدلا نہیں کرتا۔ تو ہم اتنی زیادہ نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہیں، ہم کیسے عذاب سے بچیں گے؟ ہمیں بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید غور و فکر کے لیے ہے، اور یقین کریں یہ رمضان المبارک بھی غور و فکر کرنے کے لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ دورہ قرآن کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا دے دیا کہ رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا کہ وسوسہ نہ ڈال سکے، تاکہ تم لوگ خشوع خضوع کے ساتھ قرآن کے اوپر غور کر سکو۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یہودیوں کو۔ اصل میں یہ جو آج ہندو مانتے ہیں نا گائے کو، وہ وہیں سے نکلا ہوا سسٹم ہے۔ انسان کی ایک نیچر ہے وہ ظاہر پرست ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ متقی بندوں کی صفت متقی ظاہر پرست نہیں ہوتا۔ اے شمع وفا کے پروانو، اس دور سے تم کو کیا نسبت؟ یہ دور نمائش خو جس میں اخلاص ہے کم، تشہیر بہت، اپیرنس آر آفن ڈیسیپٹیو۔ اپیرنس جو ہوتی ہے نا، ظاہری خد و خال، ظاہری چیزیں، وہ اکثر دھوکہ ہوتی ہے۔ جو انسان ہے اس کی نیچر میں ظاہر پرستی رکھ دی گئی ہے، اور متقیوں کو کیا کہا؟ تم نے ظاہر پرستی میں نہیں آنا۔ انہوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے وہ کہتے تھے اللہ میں نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر ایک جادوگر، سامری جادوگر آیا، اس نے ایک بچڑے کو سونے کا بنایا اور لوگوں سے چندہ مانگا۔ لوگوں نے سونا دیا۔ برے کام کے لیے لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں جادو کے ذریعے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا رب ہے، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان کی چونکہ نیچر ہے یہ ظاہر پرست ہے، وہ اس سے مغلوب ہو گئے تو وہ شرک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے معاف کیا۔ کوئی بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے بتوں کو معبود بنایا تھا، اللہ نے کیسے معاف کیا تھا؟ جی حاضرین میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا تھا۔ کیسے معاف کیا تھا؟ کہا قتل کرو اپنے آپ کو۔ جی جناب، کہا قتل کرو، قتل کرو گے تو معافی ملے گی۔ یہ تھا اللہ کا معاف کرنا۔ ہزاروں جانیں بھی انسان قربان کر دیں اور اللہ معاف نہ کرے۔ انہوں نے کہا اللہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 کے قریب لوگ وہاں قتل ہوئے۔ کئی لوگوں نے خود کہا کہ ہم قتل کر لیں، کئیوں نے کہا یار مجھ سے قتل نہیں ہونا، اپنا تو مجھے کر دے میں تجھے کر دیتا ہوں۔
اس طرح بھی لوگوں نے قتل کیا اور اللہ نے کہا ہم نے معاف کیا. یہ تھی معافی. ہم لوگ سمجھتے ہیں معافی معمولی سی چیز ہے. اللہ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کا واسطہ یہ اور مغفرت کو معمولی نہ سمجھنا. یہ معافی تو قتل اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں پھر بھی معافیاں نہیں ملتی. پھر بھی معافی حاصل کرنا اتنا مشکل اور اتنا اہم کام ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ معافی یہ مغفرت تو شاید معمولی سی چیز ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید کا کام ہے اثر کرنا. جب قرآن مجید پڑھا جائے، سنایا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن جن لوگوں کے دل رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، آنکھیں نم نہیں ہوتی، ان کے دلوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. لوگوں تمہارے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں کی طرح نہیں بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور بعض پتھر جو ہوتے ہیں يَشَقَّقُ پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. تو انسانوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے. سمجھیے گا ذرا کہ یہ پتھروں سے زیادہ سخت انسان کا دل کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کا دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل اجلا ہو جاتا ہے. جب گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے. ہمیں اپنے دلوں کی کیئر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دلوں کو غذا دینی ہوگی تاکہ یہ جی سکے، تاکہ ان میں ایمان آ سکے. تو وہ رمضان مبارک بہترین موقع ہے اپنے دلوں میں تقوی کو انسٹال کرنے کے لیے. جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم سچے، ہم جنتی، دوسرے جہنمی. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہودیوں نے بھی اسی طرح کہا تھا. یہودی کہتے تھے ہم بہتر ہیں، عیسائی بہتر نہیں ہے. عیسائیوں نے کہا ہم بہتر ہیں، یہودی بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں کی منہوں کی باتیں ہیں. بہتر وہ ہے جو اپنے چہرے کو مطیع کر لیتا ہے. بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو تابع دار کر لیتا ہے. بہتر وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے. بہتر وہ ہے جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے اس کا جس طرح کا مرضی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست فارمولہ دیا، کمال کا فارمولہ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آخرت میں بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے انعامات ہیں. تو اے نبی ان سے پوچھئے، ان کو چیک کیجئے کہ کیا یہ مرنے کے لیے تیار ہے، کیا یہ موت کو پسند کرتے ہیں. اگر تو موت کو پسند کرتے ہیں تو مطلب یہ صحیح مومن ہے اور یہ حق پہ ہے. اگر پسند نہیں کرتے تو مطلب یہ حق پہ نہیں ہے. مجھے بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو پسند کیا تھا کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا یہاں تو دنیا میں رہیں یا پھر آپ کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. تو کیا کہا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ جی نہیں میں نے یہاں رہنا، میں نے وہاں جانا ہے. مومن بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. تو جو شخص جتنا نیک ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. نیکی کی، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے مرنے کے لیے، اپنی موت کی فکر کرتا ہے. آپ اگر یہ بات کر دی جائے کسی کے ساتھ تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں موت کی بات نہ کرو. اللہ کے بندو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ نہ بتانا بیٹا جی بیٹی جی کبھی بھی مر سکتی ہو، کبھی بھی مر سکتے ہو. اپنے بہن بھائیوں کو. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمیں، چونکہ عقیدہ بہت کمزور ہے. اللہ ہم کہتے ہیں بھئی میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا. اور ظالم شخص، تیرا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تجھے کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ کے بندے، تیری اولاد کو اللہ پالے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو سوچ تیرا کیا بنے گا. ہم یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا بنے گا. اور بھائی یہ سوچے میرا کیا بنے گا. اپنی موت کی فکر کریں.
قبر روزانہ آوازیں دیتی ہے. تو ہمیں یہاں سکھلایا گیا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. جادو کا ذکر کیا گیا کہ جادو کرنا شیطانوں کا کام ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جادو سے جو ہے جادوگروں کو ہی نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، میں نے یہ جادو کے بارے میں، جادو ٹونے کے معاملات جو ہیں کافی پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. جو لوگ جادو کرواتے ہیں نا، ایک تو یہ سمجھ لیں لا یفلح الساحر ہے، اس وقت جادوگر بھی کامیاب نہیں ہوتا، جو جادو کروانے جاتا ہے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ کا واسطہ اپنا عقیدہ بنا لے، مضبوط ہو جائے. دوسرا، جو لوگ جادو کرواتے ہیں نا، ان کی نسلیں یاد کرتی ہیں کہ ہمارے کسی وڈیرے نے جادو کروایا تھا. بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کے نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ ہم نے کسی شیطان سے مدد لی تھی، اس گھر میں ہم نے ہیلپ لی تھی. تو ایک تو عقیدہ مضبوط رکھیں، جادو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس عطا کر دی. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں، کبھی بھی جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھیے گا، شیطان اور شیطانوں کا کام آپ کو پریشان کام کرنا، رحمان اور قرآن کا کام آپ کو دلاسا دینا. موت بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا. تو آپ کو تسلی دیتا ہے اسلام، یقین دلاتا ہے، آپ کو سکون عطا کرتا ہے اسلام. اسلام میں سکون ہے. تو شیطان اور شیطانی کام جو ہے آپ کو پریشان کرتے ہیں. سو وسوسے میں نہ پڑے، انشاءاللہ اللہ جو ہے ضرور کرم کرے گا. ودیت ستے خیرانے، جادو ٹونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لوگوں، اپنے جو الفاظ ہیں خصوصی طور پہ عظیم ہستیوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس وغیرہ، ان کے لیے اچھے الفاظ کا چلاؤ کیا کرو. کہ رائنا انظرنا کے ایک ہی معنی تھا، لیکن رائنا سے ٹیڑھا معنی بھی نکلتا تھا. رائنا ہمارے چڑوائے، انظرنا سے یہ نہیں نکلتا تھا. کوشش کریں لفظوں کی جو ہے وہ ایسا انتخاب کریں جن سے نقصان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے؟ یعنی بہت بڑا ظالم شخص ہے. یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک بات بتلائی گئی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے، فرمایا جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا نا، تو پھر کیا کہا؟ تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو جب نیکی کریں تو فوراً یہ کہیں اللہ جی قبول فرما دیں، اے میرے مالک قبول فرما دیں. یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نیکی کرنا بڑا آسان کام ہے اور اس کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے. سو اپنی نیکیوں کو سنبھالیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. یہ جو اختلافات ہیں نا بہت زیادہ، یہ تاریخ کی وجہ سے اختلافات ہیں. جی پاسٹ میں یہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. وہ لوگ گزر چکے، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ. اللہ کے بندو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلانا کیا کرتا تھا، تم سے پوچھا جائے گا تو کیا کرتا رہا. تو یہ اختلافات، پریشانیاں، یہ ان سے بچیں اور یہ ہمیں فیصلہ کریں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا. کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا ہے. سو اس کی تیاری کریں. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اے صحابہ کرام، اگر وہ لوگ ایمان لائیں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں جیسے تم ایمان لاتے ہو، پھر ہدایت پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام سے پیار کرنا، محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور جب کبھی مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر دیکھیں صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، ان کے جو سمجھ ہے اس کو پھر سمجھ لیجیے. آخری بات، اختلافات کا حل کیا ہے؟ یہ جو بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ، جی اختلافات ہیں، ان کا حل وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. لوگوں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. سو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تھا جی پہلے پارا، اس کے جو اہم پوائنٹس تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اس صرف موضوع سے ریلیٹڈ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.
جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا